बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात आज़ादी के साथ मैं आपका मेज़बान सफदर हुसैन। नाज़रीन, आज का हमारा मौज़ू इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि आज हम बात करेंगे अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स के हवाले से, जो ख़िता हज़ारा का तो सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर है, हॉस्पिटल है, लेकिन ये इसका शुमार सूबे के और मुल्क के चंद एक बड़े तिबी इदारों में होता है। ज़ाहिर है इसके हवाले से तो हमें बेहतर जो राय या मामला से आगाही कर सकते हैं वो इंतज़ामी लोग ही कर सकते हैं उस हॉस्पिटल के। लेकिन हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सैयद कौसर नकवी साहब, जो गुज़िश्ता कई सालों से बल्कि 2 अशरों से मुसलसल इस हॉस्पिटल को मॉनिटर करते आ रहे हैं, उसको कवर करते आ रहे हैं। सर, अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स के बारे में ज़ाहिर है शिकायत हैं, बढ़ती जा रही हैं, लोगों की तवक्कुआत जो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहा। सर, इसकी ख़राबी का आगाज़ कहाँ से हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सफदर हुसैन साहब। अयूब टीचिंग हॉस्पिटल और अयूब मेडिकल कॉलेज 2 अदारे हैं जो बेसिकली मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन MTI के ज़ेर एहतमाम काम कर रहे हैं, और इसकी एक ही मैनेजमेंट है, इसका एक ही बोर्ड है जिसको लुक आफ्टर करता है तालीमी लिहाज से भी और तिबी लिहाज से, दोनों ढांचों को जी। ये एक तो इसका जो अभी स्ट्रक्चर है वो इस तरह है। MTI एक टर्म है जो मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन, ये एक रिफॉर्म्स आए थे 2015 में, सही, और 2015 के बाद ये MTI एक्ट के तहत रन हो रहे हैं और एक बोर्ड ऑफ गवर्नर इसको रन करता है। ठीक है। तो अभी जो सूरत हाल है, जो आपने इसकी अहमियत के हवाले से बात की, ये इस रीजन का बहुत बड़ा सेटअप है, तालीमी लिहाज से भी और तिबी लिहाज से भी। सही। तालीमी लिहाज से जो खैबर पख्तूनख्वा के जो बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ये सर फहरिस्त है जो मेडिकल कॉलेज, मतलब खैबर टीचिंग के बाद दूसरा बड़ा सेटअप है। सही। और यहाँ पे जो तालीमी मेयार है उस हवाले से भी इसकी जो प्रायोरिटीज़ में ये एक साख है, इसकी नाम है नेशनली। और जी, दूसरी बात जो आपके तिबी हवाले से जो अयूब टीचिंग हॉस्पिटल है, ये इस रीजन का हज़ारा का ही नहीं बल्कि नार्दर्न रीजन का भी, नार्दर्न एरिया का भी, अप टू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बिल्कुल ये पूरा रीजन को कवर कर रहा है। ये इस पूरे रीजन को कवर करता है। टर्शरी केयर हॉस्पिटल है जहाँ पे तमाम जो है तिबी सहूलियात मुयसर हैं। तकरीबन 4000 OPD है इसकी रोज़ाना के बेसिस पे, जो 4000 पर डे पेशेंट जो ये कैटर कर रहा है। ज़बरदस्त। फिर इसका जो अंदरूनी ढांचा है वहाँ पे ये 1500 बेडेड हॉस्पिटल है। 1500 पेशेंट्स एक वक्त में यहाँ पे एडमिट होते हैं, हर वक्त रहते हैं, इतने एडमिट रहते हैं। और वो जो तमाम सहूलियात जो किसी भी बड़े हॉस्पिटल में या बड़े सेटअप में होनी चाहिए वो यहाँ पे मुहैया है। ये एक तो इस हवाले से थोड़ा सा ये जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं बताना चाह रहा था। जो क्वेश्चन आपने किया इसकी ख़राबी के हवाले से, गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई? ख़राबी के हवाले से ये तो मैं इस पर कोई वाज़ेह तौर पे तो नहीं कह सकता ये कब ये हुआ। लेकिन सर एक चीज़ आप ज़ाहिर है बासियत सहाफ़ी देखते रहे हैं कि एक चीज़ अच्छी चल रही थी, ठीक ठाक, वो मतलब उसके ख़िलाफ़ कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन दर्जा बदर्जा वो चीज़ें, क्या वो सियासी मुदाखलत की वजह से? नहीं जी, मैं नहीं समझता इसमें सियासी मुदाखलत। अभी तो शायद ये टोटली स्ट्रक्चर ही आप अब समझेंगे तो आपको नज़र आएगा कि सियासी। लेकिन हम 2015 से पहले की बात करें जी, पहले इस तरह था जी, ये पहले एक सरकारी सेटअप था और सेमी ऑटोनमी थी, गवर्नमेंट का कंट्रोल भी था और साथ ही एक ऑटोनमी भी थी। कुछ बोर्ड उस वक्त भी होता था, लेकिन बोर्ड मेंबर प्रोविंशियल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती थी और कुछ सरकारी मेंबरान जो थे बोर्ड के मेंबर्स होते थे। तो वो इसकी मैनेजमेंट को कंट्रोल करते थे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक होता था और हॉस्पिटल जो एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल को रन करता था। वो तो इस तरह का उस वक्त के मामलात भी अगर आप देखें तो उस वक्त भी मसाइल थे, उस वक्त शिकायत थी, उस वक्त भी करप्शन के इल्ज़ामात थे, उस वक्त भी अकरबा परवरी और इस तरह की जो अपॉइंटमेंट्स में आए रोज़ मुलाज़मीन हड़ताल कर रहे हैं, कभी एक तबका कर रहे हैं, कभी सिक्योरिटी वाले कर रहे थे। ये 2015 में जो एक्ट आया खैबर पख्तूनख्वा में 2015 में MTI एक्ट, इसमें ये हुआ कि इसको फुल आज़ादी दे दी गई, इंडिपेंडेंस दे दी गई। आपने एक बोर्ड ऑफ गवर्नर बना दिया और उस बोर्ड ऑफ गवर्नर को मुकम्मल इंतज़ामी और माली
دونوں جو آزادی ہے وہ اس کو آپ نے اس کو پرووائڈ کر دی. اور اس کو لیڈ چیئرمین, اس کو جو چیئرمین ہوتا ہے بورڈ آف گورنرز کا چیئرمین, جو شروع میں جو ممبرز الیکٹ ہوتے تھے 7 ممبرز, وہ اس کو آپس میں سے ایک بندہ الیکٹ کرتے تھے. بعد میں ایک ترمیم ہوئی اور وزیر اعلیٰ کو اختیار دے دیا گیا. ابھی وزیر اعلیٰ نہ صرف بورڈ کے ممبران کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں بلکہ اس کی جو چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ کرتے ہیں 3 سال کے لیے. اچھا, لیکن سر یہ کیا اس سے سیاسی مداخلت کا رستہ نہیں کھل رہا یا پسند ناپسند کا؟ دیکھیے جی, اصولی طور پہ تو جو طریقہ کار ہے اس میں مینشنڈ ہے کہ جی آپ نے کس کس سیکٹر سے لوگ لینے ہیں, ڈاکٹر لینے ہیں, ریٹائرڈ وکیل لینے ہیں, فلاں شعبے سے لینے ہیں, اور ایکسپیرینس لوگ لینے ہیں. کیونکہ ماضی میں میرے خیال میں جو معاملات خرابی بنتی رہی وہ ہر حکومت جب آتی ہے تو وہ اپنے لوگوں کو لے کر آنے کی کوشش کرتی ہے اپنے پسند. دیکھیے کسی حد تک تو اب بات ہے, کسی نے تو آنا ہے بورڈ میں, ٹھیک ہے جی, ظاہر حکومت کی جب وزیر اعلیٰ اور کوئی چناؤ کا ایسا طریقہ کار نہیں ہے. ایک سرچ اینڈ نامینیشن کونسل ہے جو جس کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ریگولیٹ کرتا ہے, اس کے ذریعے ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں اور ریکمنڈیشنز کو حتمی شیپ جو دیتا ہے وزیر اعلیٰ دیتا ہے. وزیر اعلیٰ اس کی اپروول دیتا ہے. جب وزیر اعلیٰ کی اپروول ہوگی تو ڈیفینیٹلی ان کی مرضی سے لوگ آئیں گے, یہ اس میں دو رائے تو نہیں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اس صوبائی حکومت نے فنڈنگ کرنی ہے, کوئی 8-10 بلین اس کا بجٹ ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ صوبائی گورنمنٹ کو یہ اختیار تو ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو اپوائنٹ کرے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں مداخلت نہیں کر سکتی صوبائی گورنمنٹ اس کے معاملات میں, اس کی مطلب کھل کر کے وہ کسی معاملات میں کسی حوالے سے بھی, اس کی اپوائنٹمنٹ میں, اس کے باقی معاملات میں اس کی کوئی رول بھی نہیں ہے. وہ ساری جو فیصلے ہیں وہ بورڈ اپنے طور پہ کرتا ہے, بورڈ اپنی میٹنگز میں کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں کچھ خامیاں جب آتی ہیں, اس میں جو مسائل آتے ہیں, اس میں بورڈ میں اگر اختلافات آتے ہیں تو وہ تو میں سمجھتا ہوں انٹرنل معاملہ ہے, قومی ہمارا معاملہ ہے کہ قومی تو اس مطلب ہر جگہ پہ 2 بندے بھی ہوں تو وہ ہمارا اتفاق نہیں ہوتا, ہر جگہ پہ ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں حکومت کا ایسا اتنا بڑا رول نہیں ہے جتنا عملی طور پہ ڈپارٹمنٹس کا رول ہے, عملی طور پہ لوگوں کا رول ہے جو اس کو پراپرلی ہینڈل نہیں کر رہے ہوتے. اچھا سر, ایم ٹی آئی کی طرف ہم آتے ہیں. موجودہ صورتحال ظاہر اب جو حالات ہیں وہ اسی کے انڈر چل رہے ہیں, اسی ایکٹ کے تحت. سر اس کے نفاذ سے اس کے مثبت پہلو کیا آئے اور منفی پہلو کیا تھے؟ دیکھیں, جو اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ آپ کو جو مسائل جو پیش آتے تھے بجٹ کے حوالے سے اور فیصلوں کے حوالے سے, تو آپ نے ہر فیصلے میں آپ محتاج ہوتے تھے کہ آپ صوبائی حکومت آپ کو اس کی اجازت دے گی. تو آپ کو اٹانومی مل گئی, آپ کو خود مختاری مل گئی کہ آپ نے فیصلے یہیں پہ کرنے ہیں, ہاسپٹل کے اندر کرنے ہیں, کالج کے اندر کرنے ہیں. تو ایک تو سب سے بڑا فائدہ جو ہوا کہ آپ کو جو صوبے کی طرف دیکھنا تھا, پشاور کی طرف سے دیکھنا تھا, وہ چیز آپ کی ختم ہو گئی. دوسرا یہ تھی کہ وہ جو نمائندے آپ کے اس میں بورڈ کے ممبرز تھے جو شامل ہوتے تھے, ان کو ایکسیس آپ کا جو اس سے نیچے جو سیٹ اپ ہے وہ ایک بورڈ سے نیچے ایک مینجمنٹ کونسل ہوتی ہے, وہ جس میں تمام جو مینیجرز ہوتے ہیں, کالج کا ڈین ہوتا ہے, ہاسپٹل ڈائریکٹر ہوتا ہے, میڈیکل ڈائریکٹر ہوتا ہے, یہ سارے لوگ اس کے ممبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جب کوئی بھی ڈیسیژن کرتے ہیں تو وہ ڈیسیژن کو انڈورس کرنے کے لیے, اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بورڈ کے پاس جاتے ہیں. تو انہیں ہر فیصلے کے لیے پشاور نہیں جانا پڑتا, یہیں پہ وہ فیصلے ہو جاتے ہیں. مطلب یہاں کی بات ہے یہیں پہ حل کرنی انہوں نے, ہونا تو یہ چاہیے کہ اسی وہی حل کریں. جی جی. لیکن کیا اس ایکٹ کے آنے کے بعد ایوب میڈیکل کمپلیکس کے کوئی حالات بہتر ہوئے پہلے سے, یا کہ پچھلے دن تو بہت زیادہ گڑبڑ چل رہی تھی, وہ بھی ایک چیز؟ دیکھیے کسی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں تو ڈیفینیٹلی بہتری کی طرف گئی ہیں, کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں, لیکن وہ اس کا ایکٹ کے ساتھ کوئی آپ یا قانون کے ساتھ آپ وہ نہیں کہہ سکتے کہ قانون غلط تھا یا اس ایکٹ میں خامیاں تھیں. مطلب اگر اچھا ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار یا اس کے فائدے وہی لوگ ہیں جو فیصلے کرنے والے 6-7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ڈیسیژن تو انہوں نے کرنا ہے. ہاں, اگر نقصان ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی وہی ہیں. سپوز یہ ایکٹ نہ آتا, کالج کا پرنسپل ڈین نہ بھی ہوتا تو پرنسپل وہاں پہ بیٹھا ہوتا, پرنسپل کو کسی ادارے نے اپوائنٹ تو کرنا تھا. کالج کا ہاسپٹل ڈائریکٹر نہ ہوتا, وہاں پہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تو بیٹھا ہوتا, فیصلہ تو اسی نے کرنا تھا. بالکل, تو اس کو کوئی ادارہ تو ریگولیٹ کر رہا ہوتا. تو میرا خیال ہے یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بلیم کر رہے ہیں کہ وہ اس ایکٹ کی وجہ سے ہے. امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے ہمارے ہر ادارے میں, ہمارے قوانین اس لیول پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے.
اس بورڈ میں بھی ایسا ہوا ہے کہ بورڈ آف گورنرز کا ہونا چاہیے تھا کہ اٹارنی کی وجہ سے فیصلے مقامی سطح پہ ہوتے ہیں، تو فیصلے یہاں پہ نہیں ہوتے تھے. اسلام آباد میں میٹنگ ہوتی تھی، پشاور میں میٹنگ ہوتی تھی، لاہور میں میٹنگ ہوتی تھی، بعض پشاور کے بعض ہاسپٹل کی میٹنگ شاید باہر سے ہوتی تھی. تو یہ مسائل مطلب یہ چیزیں تھیں، اور جو مقامی سطح پہ ہاسپٹل کی حالت تھی کہ واش روم ابھی تک بند پڑے ہوئے ہیں اس کے. دیکھیں جی، انتظامی معاملات جو ہیں جو آپ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہاں وہاں پہ جو پیشنٹ کیئر ہے جو سب سے بڑا جس کے لیے بنا ہوا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ بورڈ آف گورنر سمیت جتنی بھی مینجمنٹ تھی، ان کی کبھی بھی یہ ترجیح نہیں رہی ہے کہ اپنی بورڈ میٹنگ میں یہ ایجنڈا نمبر 1 ہو، یا ایٹ لیسٹ منیمم آئٹم جو ہے وہ پیشنٹس کیئر سے متعلق ہوں. صحیح ہے. ہمارے یہاں جب بھی میٹنگز ہوئی ہے اس میں پتہ چلا جی یہ 10 لوگوں کی پروموشن ہے، 20 لوگوں کو انکریمنٹ کمپنسیشن ہے، ان کی ایکس پاکستان لیو ہے، اس طرح کے ایشوز. مطلب وہ ایشوز ڈسکس ہوتے تھے کہ جن کا پبلک کے ساتھ یا اس غریب مریض کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. جی بالکل. وہ مریض آتا تھا ہاسپٹل میں، اسی گندے واش روم اس کے بند ہوتے تھے، وہ اس کے ایکس رے کے لیے اس کو سڑک پار جانا پڑتا تھا. بالکل. مطلب ان چیزیں ترجیحات نہیں رہی. سر حال ہی میں ایک ظاہر ہے نئے جو چیئرمین صاحب نے ڈاکٹر کیا عابد جمیل صاحب نے انہوں نے چارج سنبھالا ہے. اس دن ہماری ان سے ڈسکس بھی ہوئی تھی. تو کیا ان کا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح بگڑے ہوئے معاملات کو قابو پالیں گے؟ دیکھیں جی، پرسنلی جو میری ان سے ملاقات ہوئی ہے اور میں جس حد تک ان کو جانتا ہوں، ڈاکٹر عابد جمیل کا جو بیک گراؤنڈ اسی شعبے سے ہے، ڈاکٹر ہیں بائی پروفیشن، پشاور سے بلانگ کرتے ہیں. صحیح. پچھلے کیئر ٹیکر سیکٹر میں ہیلتھ منسٹر بھی رہے ہیں. ذاتی طور پہ تو وہ کیپیبل ہیں، ان چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں. مطلب وہ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ چور رستوں کو بھی جانتے ہیں. ڈاکٹر ہونے کے ناطے نہ صرف وہ ان چیزوں سے واقف ہیں، کمپیٹنٹ ہیں، بلکہ ہانسٹ بھی ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں وہ ان چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں. لیکن کچھ ایشوز ہیں جو ابھی تک ان کو فیس ہو رہے ہیں. مثلاً ابھی کچھ کیسز کورٹ میں ہیں، کچھ بورڈ ممبرز کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. ابھی تک بورڈ کی فل کمپوزیشن نہیں ہوئی. ابھی صرف 3 ممبرز کی نوٹیفیکیشن ہوئی ہے، چیئرمین انکلوڈنگ چیئرمین 3 ممبرز ہیں 7 میں سے. تو ابھی 4 لوگ گورنمنٹ نے مزید نوٹیفائی کرنا ہے، اور وہ بھی نوٹیفیکیشن اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک جب تک ہائی کورٹ وہ جو مطلب اگلا جو معاملہ وہ کسی جی اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، جو لوگ بنے بوٹے نہیں لگتا وہ جب تک وہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے جب تک یہ چیز ایشو چل رہا ہے، لیٹیگیشن میں ہے، کورٹ میں فیصلے جب تک نہیں ہوتے اور صوبائی گورنمنٹ اس کو فل اختیار نہیں دیتی، فل بورڈ نامینیٹ نہیں ہوتا، تو میرا خیال ہے وہ فیصلے کرنے کی پوزیشن میں شاید نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں. اچھا. انہوں نے کچھ انکوائری سٹارٹ کی ہیں، کچھ لوگوں کو سسپینڈ کی ہے، کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی کی ہے، کچھ میٹنگز کی ہیں، انیشیٹو لی ہیں. تو میرا خیال ہے وہ ہے اس میں. جی بالکل ہے، ہلچل پیدا ہو رہی ہے اور امید ہے کہ وہ، لیکن ظاہر ہے ابھی تک ان کو فلی اختیارات ان معنوں میں کہ ظاہر ہے ان کا بورڈ پورا مکمل نہیں ہے ابھی تک. تو وہ جی میرا خیال ہے کہ ابھی صوبائی گورنمنٹ شاید ایک آدھ دن میں جو ایک بورڈ کا ممبر وہ نوٹیفائی کر دے، کیونکہ جو 3 ممبر ہیں وہ ابھی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ جو ہماری ممبرشپ جو ہے 3 سال کے لیے ہے، اور وہ 3 سال سے اچھا پہلے سر، کس بورڈ کا مسئلہ کیا تھا یہ جو ابھی جس کے اراکین اس وقت کورٹ میں کھڑے ہیں، ان کے کیا وجہ کیا بنی تھی؟ بنیادی طور پہ یہ کمپوزیشن جو تھی یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آئی تھی. کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں پارشلی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بھی 2 ادوار تھے. ایک پہلا دور اعظم خان صاحب کا جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، اور ایک دوسرا دور جو ارشد شاہ صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے. تو کچھ ممبر جو ہے وہ انکلوڈنگ چیئرمین وہ پہلے دور میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں انہوں نے نامینیٹ کیا، اور باقی جو ممبران تھے وہ دوسرے سیٹ اپ میں نامینیٹ ہوئے. اب وہ 3 سال کے لیے وزیر اعلیٰ نامینیٹ کر سکتا ہے، لیکن جب اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بعد مستقل ایک صوبائی گورنمنٹ بن چکی ہے 5 سال کے لیے، تو ڈیفینیٹلی اس گورنمنٹ کا وزیر اعلیٰ کا مینڈیٹ ہے کہ وہ کسی کو بھی چینج کر سکتا ہے، کیونکہ یہ تو وزیر اعلیٰ کی پلیجر پہ ہے. اب تو مطلب یہ ہو گیا کہ ظاہر ہے پراپر حکومت بن چکی ہے. جی بن چکی ہے. دوسرا ظاہر ہے اب وزیر اعلیٰ نے سارے معاملات کو چلانا ہے. ایکٹ میں بڑا کلیئرلی مینشنڈ ہے، جو MTI ایکٹ ہے، کہ یہ چیف منسٹر کی پلیجر پہ ہے.
اب چیف منسٹر کی پریشر پہ ہے کہ وہ بورڈ چینج کرنا چاہتا ہے تو کسی وقت چینج کر سکتا ہے. نیا چیف منسٹر آیا ہے تو ڈیفینیٹلی نئی گورنمنٹ نئی پالیسی آئیں گی, نئی ترجیحات ہوں گی, اس کا حق بنتا ہے چینج کرے. تو اب جو 3 ممبران ہیں انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا. تو میرا خیال نہیں کہ وہ یہ بات شاید ریزالو ہو جائے گی, ایشو ختم ہو جائے گا, لیکن نیچرلی ٹائم تو ضائع ہو رہا ہے اس وقت اور ہاسپٹل کی جو صورت حال ہے. اچھا سر, آپ کی نظر میں اس وقت ایوب میڈیکل کمپلیکس کے بڑے مسائل کیا ہیں؟ دیکھیے جی, سب سے بڑا ایشو تو بد انتظامی جو سب سے بڑا ایشو ہے, اور بد انتظامی ان دا سینس کہ جب تک یہ اس کے جو مینیجرز ہیں, MTI ایکٹ میں اس کے 5 بڑے مینیجرز ہوتے ہیں جو اس کو لک آفٹر کرتے ہیں, اور اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ ڈین ہوتا ہے, جو میڈیکل کالج کا پرنسپل بھی ہوتا ہے, ساتھ چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈین کے علاوہ ہاسپٹل ڈائریکٹر دوسری امپورٹنٹ پوسٹ ہے, میڈیکل ڈائریکٹر ہے, نرسنگ ڈائریکٹر اور فائنانس ڈائریکٹر. ٹھیک ہے, یہ 5 لوگ ابھی ہیڈاک پہ چل رہے ہیں. اچھا, مطلب مستقل نہیں ہے جی. بیسیکلی جب یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں پچھلے بورڈ کا ٹینیور ختم ہوا تو ہیڈاک لوگ لگائے گئے, تو وہ ہیڈاک لوگ ابھی تک ہیڈاک پہ چل رہے ہیں. درمیان میں پابندی لگا دی گئی کہ پرماننٹ گورنمنٹ آئے گی وہ اپوائنٹ کرے گی. ابھی تک وہ پرماننٹ اپوائنٹ نہیں ہوئے. ابھی یہ بھی پرماننٹ اپوائنٹ نہیں کر سکتے یہ بورڈ جب تک یہ بورڈ کی کمپوزیشن پوری نہیں ہوتی. بورڈ پورا ہوگا, دین ان پوسٹوں کو ایڈورٹائز کیا جائے گا. اس میں سے ضروری نہیں ہے کہ اس ادارے کے لوگ, وہ باہر سے بھی لوگ لیے جا سکتے ہیں. کوئی بھی جو اس کوالیفیکیشن کو, اس میرٹ کو, اہلیت کو پورا اترے گا تو وہ اس میں آ سکتا ہے. وہ ڈین ہو, وہ میڈیکل ڈائریکٹر ہو, وہ ہاسپٹل ڈائریکٹر ہو. ایک تو بات صحیح, جب تک یہ 5 لوگ میرٹ پہ نہیں آتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بد انتظامی رہے گی. کیونکہ بدنظامی اس لیے کہ آپ نے مستقل ذمہ دار بندہ موجود نہیں ہے, وہ عارضی طور پہ بیٹھا ہوا ہے, اور وہ ظاہر ہے ابھی بھی موجودہ سیٹ اپ نے کچھ لوگوں کو چینج کیا ہے. انہوں نے ڈین کو چینج کیا ہے جو ٹینور اپنا پورا کر چکا تھا, اور پلس ایڈاک کا ٹینور بھی پورا کر چکا تھا. اچھا, پچھلے دور میں جو ہاسپٹل ڈائریکٹر تھا وہ 3 مہینے کے لیے, ایکٹ یہ کہتا ہے کہ آپ صرف کسی بندے کو بھی 3 مہینے کے لیے ایکٹنگ بیسس پہ, ایفیشینٹنگ بیس پہ کسی پوسٹ پہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پچھلے ہاسپٹل ڈائریکٹر شاید کوئی 12 مہینے سے وہ کام کر رہے تھے, تو یہ جس کا کسی ایکٹ میں ذکر نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو تھیں وہ ڈھا کے ضم چل رہی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بد انتظامی ختم کرنے کے لیے پہلا سٹیپ جو ہے انہیں لینا پڑے گا کہ مستقل جو مینیجرز ہیں ان کی مستقل تعیناتی کی جائے. اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہوگا. اگر مستقل تعیناتی بھی میرٹ پہ کی جائے اور ٹھیک لوگ اگر یہاں پہ آ جائیں تو یہ سارا ایشوز جو ہے ریزالو ہو سکتے ہیں. یہ میٹرز جو ہیں, مسائل جو ہیں. لیکن سر اس وقت ظاہر ہے کسی بھی اداروں کی, جو خاص طور پہ سرکاری اداروں کی صورتحال ہوتی ہے, وہ تو صوبائی حکومتوں یا حکومت کوئی بھی سرکاری وفاقی ہو یا صوبائی ہو, اس کی ساتھ جڑی ہوتی ہے, اس کے استحکام پہ جڑی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں ابھی تک تو ہمیں بالکل صوبائی حکومت بھی تو اس طرح اس طرف کسی کام کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی, یا متحرک نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے اس حوالے سے انہوں نے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ تو کر لی ہے, ٹھیک ہے جی, انہوں نے بورڈ ممبران کی بھی کر لی ہے. ابھی جو معاملہ رکا ہوا ہے وہ تو کورٹس میں رکا ہوا ہے. ہائی کورٹ کو چھٹیاں ہیں, وہ اب چھٹیاں ختم ہوں گی تو پھر اس کے بعد لیکن 3-4 مہینے تو میرے میں ضائع ہو گئے. اس میں ایک پرابلم ابھی ایگزسٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کے بیہاف پہ, وہ یہ ہے کہ یہ MTI کا جو مینجمنٹ کا سسٹم ہے, اس ایکٹ میں جو بھی کوئی اگر بورڈ کا کوئی فیصلہ اگر آپ چیلنج کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے باقاعدہ ایک جوڈیشل سسٹم ہے. آپ کو ایک کورٹ ہے, ان کے صوبائی لیول پہ ایک کورٹ ہے, کمیشن اس کو کہتے ہیں ایکٹ. یہ ہائی کورٹ کا ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں وہ بنایا گیا ہے, ٹریبونل اس کو کہتے ہیں. ٹریبونل. ابھی جو پرابلم ہے کہ ابھی ٹریبونل کے جج صاحب نہیں ہیں, وہ بھی فعال نہیں. یہ چونکہ درمیان میں انہوں نے کیا تھا, دین وہ صاحب ریزائن کر گئے, اس وجہ سے وہ ایشو چل رہا ہے. اب ٹریبونل نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں. ادروائز ہائی کورٹ اس کا پراپر فورم نہیں ہے. پراپر فورم ان کا ٹریبونل ہے. پراپر فورم جو گورنمنٹ اس کو جو بورڈ کا جو ٹریبونل کا چیئرمین مقرر کرے گی, اور ٹریبونل جو ہے اس کا پراپر فورم ہے. اگر کوئی بھی ڈیسیژن بورڈ سے ریلیٹڈ ہوگا, ہاسپٹل سے ریلیٹڈ ہوگا, کالج سے ریلیٹڈ ہوگا, تو آپ اس پہ جائیں گے. صحیح. اب ٹریبونل چونکہ فعال نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے کیسز ہائی کورٹ میں ہیں اور اس وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. اب وہ فیصلے آئیں گے اور دین پتہ چلے گا کہ گورنمنٹ کتنی ایکٹیو ہے یا نہیں ہے, گورنمنٹ اس کو آگے کیسے لے کے جاتی ہے. صحیح ہے. مطلب اگر ناظرین اس وقت تک ہماری بات اگر و مگر میں پھنسی ہوئی ہے
ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ کرے یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ ہی جائے نظر آتے ہیں. اچھا سر، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک لمبا موضوع ہے. جی جی. اس کو ہم اگلے اس پہ تک رکھتے ہیں، اگلی نشست تک رکھتے ہیں، کیونکہ یہ پورا ہر ایک اپنی اپنی ایک جگہ پوری کتاب ہے. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام تک ٹھیک ہے، اجازت ہے. پھر تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ناظرین، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.